अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। सकून रक़्सम महाशा किस्त नंबर 18। व्हाट द हेल, कैसे कैसे कोई आप लोगों की मौजूदगी में अंदर दाखिल होकर ये सब कर गया। साइम की धार ने सबको हिला दिया। काम डाउन यार, सब डरे हुए हैं। अरसल ने के कहने पर उसने आंखें मूंदी और गहरा सांस लिया। आप सब घर जा सकते हैं। साइम की सर्द आवाज़ पर सब ने सर हिलाया। सॉरी साहब, हम काम में मसरूफ़ थे, पता नहीं कैसे। देखो, फ़िलहाल यहाँ से जाओ सब लोग, मेरा दिमाग पहले ही घूमा हुआ है। ये ना मैं तुम्हें घुमा दूँ और तुम घूम जाओ। उसकी बात मुकम्मल होने से पहले साइम बोला तो सब सर हिलाते बाहर निकले। तुझे मैंने कहा था कोई नुकसान नहीं होना चाहिए शादी में। साइम ने अरसल को नाक पर मुक्का मारा। साले, तूने अपनी हवेली का कहा था, इस फार्म हाउस के बारे में मुझे क्या पता। अरसल ने जवाबन इसके मुक्का मारते कहा तो साइम ने इसको घूरा। नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है, अरसल ने परेशानी से कहा तो साइम ने जब से आंखें मूंदी। अरसल, पता लगाओ ये किसका काम है। ये अगर उसके पीछे आदिल पाशा हुआ तो उसकी ऐसी जगह गाड़ूंगा जहाँ उसने सोचा भी नहीं होगा। साइम ने घुरा कर कहने पर अरसल ने सर हिलाया। मैं तो कहता हूँ प्लान बदल देते। वजदान ने साइम के मुंह से सब सुनकर अखनान के कान में बड़बड़ाहट की। अखनान ने एक नज़र तीनों के सर्द और स्पाट चेहरे पर डाली और सर हिलाया। चल जल्दी कर, अखनान ने कहा और खड़ा हुआ। किधर जा रहे हो? फवाद ने इनसे पूछा तो दोनों ज़बरदस्ती मुस्कुराए। वो भाभी के पास, अखनान ने दांत निकाल कर कहा। चारों ने उसको घूरा। वो तो बाहर लाउंज में बैठी हैं, तुम लोग ऊपर क्या करने जा रहे हो? सालार ने कहा तो दोनों ने सर खुजाया और दांत पीसे। चल यहीं बैठ अखी, ये इस काबिल है ही नहीं कि इनसे नरमी की जाए। बरसान चिढ़कर वहीं बैठा तो सब ने एक दूसरे को देखा। क्या मतलब? साइम ने पूछा तो वो मुस्कुराया। कुछ नहीं। साइम ने दांत पीसे और अंदर की तरफ बढ़ा। अखनान और वजदान ने मुस्कुराकर सोफे से टेक लगाई। अरसल उठकर इनके पास आया। बेटा, भूख तो नहीं लग रही? सनम खातून ने तीनों से पूछा तो महक और दुआ ने तो नफ़ी में सर हिला दिया, जबकि अस्मा ने हाँ में सर हिला। हुरैन ने अपनी मुस्कुराहट दबाई। सनी बेटा जाओ, भाभी के लिए जूस लेकर आओ। आसमा खातून ने मुस्कुराकर कहा तो वह सर हिलाकर बाहर निकली। नेहा मुस्कुराकर महक के पास बैठे इसका हाथ थामा जो बिल्कुल सर्द था। अरे भाभी, आप तो अभी से ठंडी हो गई हैं, नेहा ने मायनी खजी से कहा तो वह सर झुका गई। उसी पर साइम खान ने अंदर कदम रखा। अस्सलाम वालेकुम, उसने भारी आवाज़ में सलाम किया। महक का दिल धड़का। उसने बेसाख्ता चेहरा झुकाया। साइम ने उसको एक नज़र देखा। मोरे जान, मेरी बेगम को कमरे में जाने की इजाज़त दे। साइम की बात पर सब ने ओ किया, जबकि महक घबराई। ठीक है बेटा, ले जाओ, उन्होंने कहा तो वो मुस्कुराकर उसकी तरफ बढ़ा। महक ने बेसाख्ता दुआ का हाथ थामा। छोड़, नहीं खाता तुझे, दुआ हाथ झटक कर उसके कान में बोली तो जोश पीती अस्मा जो खांसी का दौरा पड़ा। अरे भाभी आराम से, हुरैन भाग कर इसके पास आई। साइम ने इसका हाथ पकड़कर उठाया और उसके हाथ की लर्जिश वो महसूस कर रहा था। अगले ही पल सबको शौक लगा जब साइम ने उसको गोद में उठाया। आसमा खातून की आंखें फटी। महक ने गिरने के डर से और शर्म से उसके सीने में सर छुपाया। ज़ैनब लाला गए भाग, हुरैन ने कहा तो वो सब भागी और अब इसके कमरे के दरवाजे पर पहुंची। साइम ने भवें उचकाकर इनको देखा। मैं चाहिए लाला, नेहा ने कहा तो वो हॉर्न सिटी की शेप में वाक़ किए। फवाद और अरसल इनको मसरूफ़ देकर कमरे की तरफ बढ़े ताकि अपनी बीवियों को लेकर इनके आने से पहले कमरे में पहुंच जाए। लेकिन ये क्या, कमरे पर ताला। इनका मुंह चढ़ा रहा था तो उन्होंने होंठ भींचे, एक दूसरे को देखा। साइम ने इनकी डिमांड पर 2 लाख इनको दिए। इसके चेहरे के तासुरात बता रहे थे अगर उसके बस में होता तो आज की रात वो पूरी कायनात अपने अरूज के सर से वार करके दे सकता था। जियो लाला, वो सब चहकती हुई नीचे की तरफ बढ़ी। साइम दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ और महक को बेड पर बिठाया। इससे पहले कि वो अपना वेस्ट कोट उतारता, किसी की खांसी की आवाज़ पर इसको 200 का वॉट का करंट मिला। दोनों ने सोफे की तरफ देखा जहाँ अखनान और वजदान टांगों पर टांग रखे खबीस मुस्कुराहट लिए बैठे थे। साइम और महक अपनी अपनी जगह शर्मिंदा हुए। साइम तो शुक्र कर रहा था कि उसने अभी कुछ बोला या किया नहीं, वरना ये दोनों खबीस इसकी वाट लगा देते। लाला, ये लॉक किसने लगाया? रुखसार बोली तो फवाद ने एक नज़र इन सबको देखा। ओए अरसल, सलार चीखा। अंदर बैठी अस्मा उछली। क्या हुआ बे? अरसल ने पूछा। हुरैन ने एक नज़र उसके बिखरे बिखरे होलिये पर डाली। थकन उसके चेहरे पर वाज़े थी। देख अरसल, अखनान से चाबी लेके दे, वरना अच्छा नहीं होगा। सलार ने कहा तो अरसल के चेहरे पर मुस्कुराहट चमकी। वो खुद इन सब के साथ था। देख, हमारी हालत पर हंसनी जानता है, कल को तेरी शादी भी होगी। यकीन कर साले, पूरा 1 महीने कमरे में नहीं जाने दूंगा। फवाद की हुर्राहट पर अरसल ने एक नज़र हुरैन को देखा और कहका लगाया।
اس کا جواب تجھے پھر کبھی دوں گا، ارسل نے مزے سے کہا تو دونوں نے دانت پیسے۔ اوپر ہیں دونوں، سائم کے کمرے میں۔ ارسل کے کہنے پر دونوں کو شوق لگا۔ کمرے میں اس وقت؟ سالار کے ہنسی حلق سے پھنسی پھنسی آواز نکلی۔ ویسا کچھ نہیں جیسے تو سوچ رہا ہے، ارسل نے کہا تو وہ سٹ پٹایا۔ کیا کہہ رہے ہیں دونوں یہاں پر؟ سائم ان کے پاس جاتا گھرایا۔ مووی انجوائے کرنے آیا، اخنان نے تب کر کہا تو سائم نے ایک گھونسا اس کے منہ پر مارا تو وہ کرا کے رہ گیا۔ دیکھو چپ چاپ نکل جاؤ، ٹائم دیکھ رہے ہو کتنا ہو گیا ہے؟ سائم نے کہا تو دونوں نے وال کلاک کو دیکھا جہاں 2 بج رہے تھے۔ ہم بھی یہی کہنے آئے تھے کہ سو جاؤ، رات کو دیر تک جاگنا اچھی بات نہیں۔ وشتان کی بات پر مہک کے چہرے پر مسکراہٹ آئی جس کو اس نے ہاتھ رکھ کر چھپایا، لیکن وہ تینوں اس کی مسکراہٹ دیکھ چکے تھے۔ ایک ڈیل کرتے ہیں، ابھی ہمیں پورے 3 لاکھ دے، پھر آپ کون اور ہم کون؟ وشتان کی بات پر سائم نے دانت پیسے۔ اس وقت میرے پاس کیش نہیں ہے، سائم نے کہا تو دونوں نے اس کی بات کو اگنور کرتے مہک کی طرف بڑھے۔ سائم نے ہونٹ دانتوں میں دبا کر دونوں کو گریبان سے روکا تو دونوں نے کہا لگایا۔ فواد اور سالار نے تصور میں سائم کا سرخ چہرہ دیکھا۔ چلو باہر دیتا ہوں، سائم دانت پیس کر بولا تو دونوں نے سر ہلایا۔ حنان میں بس ابھی آیا، وہ مہک سے بولا۔ جنان میں بس ابھی آیا، وہ مہک سے بولا تو اس نے سر ہلایا۔ سائم نے ان کو نکالتے جیسے ہی واپس اندر جانا چاہا لیکن تالا دیکھ کر اس کا پارا ہائی ہوا۔ خبیث گندی اولادو، سائم چیخ کر کہتا ان کے پیچھے بھاگا۔ سب حیران و پریشان ان کو دیکھ رہے تھے۔ ارسل نے مسکرا کر دوسرے کمرے کی چابی نے تھمائی تو وہ اس کو گھورتے وہاں سے نکلے۔ بیچارے، ارسل بڑبڑا کر رہ گیا۔ دروازہ کھولتے فواد نے بنا کسی کو دیکھا دعا کو گود میں اٹھایا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ سامنے سے آتے ہوئے وجدان نے اس کو دیکھ کر آنکھ بند کی اور دوبارہ دوڑ لگائی۔ کمینہ، فواد بڑبڑا کر رہ گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی فواد نے جھٹکے سے دروازہ بند کیا اور اس کو بیڈ پر بٹھایا۔ جیسے وہ بیڈ پر بٹھایا اگلے ہی پل بیڈ دھڑم سے زمین بوس ہوا۔ دعا شوق سے منہ کھلے کبھی بیڈ کو دیکھتی تو کبھی فواد کو جو بیچارہ خود سٹ پٹایا ہوا تھا۔ ہاں جی، یہ کیا ہوا؟ دعا نے پوچھا تو وہ سر کھجا گیا۔ باہر سے کہیں گونجے تو فواد نے جلدی سے دعا کو کھڑا کیا اور دروازہ کھولا جہاں ارسل، وجدان اور اخنان چھت پر کہا لگا رہے تھے۔ سائم نے بھی اندر کا منظر دیکھ کر بے ساختہ مسکراہٹ روکی۔ ٹوٹ گیا، وجدان نے کہا تو فواد خونخوار نظروں سے اس کو گھورتے اس کی طرف بڑھا۔ ارسل اور سائم نے ہنسی دباتے کمرے میں قدم رکھا۔ دعا دونوں کو دیکھ کر شرمندگی سے نظریں جھکا گئی۔ صحیح کہا تھا علیشا نے، یہ خبیث وجدان کبھی آرام سے نہیں بیٹھے گا۔ دعا بڑبڑائی اور ان دونوں کو دیکھا جو ہنسی چھپائے بیڈ کے نٹ لگا رہے تھے جو ہمارے وجدان نے ڈھیلے کر دیے تھے۔ سالار نے اس کا گھونگھٹ اٹھایا۔ ہائے ماشاءاللہ بیگم سالار۔ سالار نے اس کا ماتھا چوما۔ اسما نے مسکرا کر سر جھکایا۔ اسی پر دھڑ دھڑ دروازہ بجا، دونوں اپنی اپنی جگہ پر اچھلے۔ فواد نے سر پٹا کر کمرے کے دروازے کو دیکھا جو وجدان اتنی زور سے بجا کر بھاگا تھا۔ سالار نے اپنے بال سیٹ کرتے دروازہ کھولا تو فواد کو دیکھ کر دانت پیسے۔ کیا ہے؟ سالار نے پوچھا تو بیچارہ فواد خواہ شرمندہ ہوا۔ اسے نفی میں سر ہلایا۔ سالار نے جیسے ہی دروازہ بند کیا کہیں سے چھپا ہوا اخنان آگے آیا اور دروازہ زور سے پیٹا۔ اوئے، فواد چیخا۔ سالار بھی تب کر باہر آیا۔ سائم اور ارسل بھی وہیں پر پہنچے۔ فواد نے ان کو دیکھ کر نظریں چرائیں۔ کیا خبیث پنا کر رہے ہو؟ آدھی رات کو منحوس جناتوں کی طرح جاگ رہے ہو؟ سائم نے کہا تو دونوں نے مسکراتے ہوئے سب کو دیکھا۔ 3 لاکھ دے دو، جانے دیں گے آپ لوگوں کو، وجدان نے کہا تو اخنان نے سر ہلا۔ تیرا دماغ سٹک گیا چھوٹے کان، اکٹھے 9 لاکھ، فواد نے کہا تو انہوں نے منہ بسورا۔ ہوری لالی کو بھی تو آپ سب نے 2 لاکھ دیے، وجدان نے کہا تو انہوں نے ضبط سے آنکھیں میچی۔ ہمیں ہمارا حق چاہیے، اخنان کی بات پر سائم نے دانت پیسے اور جیب سے اپنا کریڈٹ کارڈ نکال کر ان کو تھمایا۔ اس میں سے نکال لینا اور خبردار جب یہاں پر نظر آئے، سائم نے کہا تو دونوں نے بھنگڑا ڈالا۔ سائم نے نفی میں سر ہلایا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ چابی اس کو وجدان دے چکا تھا۔ آپ لوگوں کا ارادہ نہیں ہے جانے کا؟ اخنان نے سالار و فواد سے پوچھا تو دونوں نے دانت کچکچا کے اپنے اپنے کریڈٹ کارڈ ان کو تھمائے۔ ارسل نے تھم اپ کا اشارہ کیا۔ دونوں ناچتے ہوئے نیچے بھاگے۔ ارسل نے مسکرا کر دونوں کو آنکھ میں کی اور نیچے کی جانب بڑھا۔ وہ دونوں بھی اپنے اپنے کمرے کی طرف بڑھے۔ فواد کمرے میں داخل ہوا تو دعا سیدھی ہوئی۔ ہاں میری شہزادی، فواد مسکرا کر اس کے سامنے آیا۔ سوری یار، وہ وجدان کی وجہ سے، فواد خان کان کھجاتا بیڈ والے سین کا بولا۔ دعا نے مسکرا کر اس کے لبوں پر ہاتھ رکھا۔ فواد نے بے ساختہ اس کو، یہ بھی اچھا ہوا ورنہ کیا پتہ بیڈ ہم دونوں کی وجہ سے ٹوٹ جاتا۔ فواد خان کی معنی خیز بات پر دعا کی پلکیں لرزیں۔ آئی لو یو مسز فواد، فواد نے اس کے ماتھے کو بوسہ دیا۔
لو یو ٹو مسٹر فواد۔ دعا کے مسکراتے لہجے پر فواد بے خود ہوتا اس پر جھکا تھا۔ ساری دنیا ڈھونڈ لی میں نے لیکن تمہارے جیسا کوئی نہیں۔ فواد خان نے اس کے بالوں سے پن نکالتے محبت سے کہا تو دعا نے ایک ایک لفظ کو اپنے دل میں اترتا محسوس کیا۔ دعا نے مسکرا کر اس کو دیکھا۔ مجھے کھوئے جانے کا خوف نہیں کیونکہ میرا محبوب سعید ہے۔ فواد نے اس کے بالوں کی خوشبو کو اپنے اندر اتارا اور نرمی سے ماتھے پر بوسہ دیا۔ آپ نے کبھی بائک چلائی ہے؟ سالار نے نرمی سے پوچھا۔ اسما نے نفی میں سر ہلایا۔ زبان کی طرح ہے آپ کی؟ سالار کے پوچھنے پر اسما نے اس کو دیکھا۔ منہ میں، وہ دھیمے لہجے میں بولی، تو اس کا استعمال کرے نا۔ سالار نے سائڈ ڈراور میں سے ایک چابی نکال کر اس کو دی۔ اسما نے حیرت سے اس کو دیکھا۔ آپ کے لیے بائک خریدی ہے؟ سالار نے کہا تو اس کی آنکھیں خوشی سے چمکی۔ سچ میں سالار؟ اور بولی تو اس کا نام لینے پر فدا ہوا۔ مجھے تم سے محبت نہیں، عشق ہے۔ عام انسان کا عشق تو ہو سکتا ہے لیکن یہاں تک کہ خانزادے کا عشق بن چکی ہو تم۔ دنیا فنا ہو جائے گی لیکن نہ، یہ خانزادے تمہیں کسی کے لیے چھوڑیں گے اور نہ ہی کسی کا ہوگا، سالار نے شدت پسندی سے کہا۔ غرور ہونا چاہیے تمہیں کہ تمہیں خانزادے کا عشق بن چکی ہو۔ خان جان پر بات برداشت کر لے گا لیکن عزت اور اپنے عشق پر نہیں۔ وہ سائم خان کے کمرے میں بیٹھی اس کے کمرے کو دیکھنے میں مگن تھی۔ وائٹ اور بلو کلر کے پینٹ سے رنگین کمرہ وائٹ لیلی کے پھولوں سے سجایا ہوا تھا۔ بیڈ سے لے کر واش روم تک گلاب کے پھولوں کی پتیاں پھیلی ہوئی تھیں۔ پورے کمرے میں رنگ برنگی چھوٹی لائٹس آن تھی جس کے کمرے کا ماحول معنی خیز رومانوی ہی تھا۔ سامنے ہی دیوار پر سائم خان کی ایک بڑی سی تصویر آویزاں تھی جس میں وہ بلیک سوٹ میں ملبوس مسکرا رہا تھا۔ کمرے کی ہر چیز بشبہ قیمت تھی۔ مہک کا دل سو کی رفتار سے دھڑک رہا تھا آنے والے پلوں کا سوچ کر۔ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ اوپر سے اس کی کزنز کی معنی خیز باتیں اور سائم خان کے بے باک جملے۔ اس نے ایک نظر اپنے عکس کو آئینے میں دیکھا۔ وائٹ کلر کی میکسی جس پر نگینوں کا کام تھا، پہنے بالوں کو جوڑے میں ڈھالے، وہ نظر لگ جانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی۔ پارلر والی بھی اس کے روپ پر حیران تھی جبکہ اس کے حسن کی سب نے تعریف کی تھی۔ اتنا بھاری ڈریس پہنے اس کے جسم میں اب درد ہو رہا تھا۔ وہ چینج کرنے کے ارادے سے اٹھی۔ اس سے پہلے ہی دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے ڈر کر اس کی طرف دیکھا جہاں سے سائم خان اپنی باروب شخصیت کے ساتھ اندر داخل ہوا تھا۔ بلیک شیروانی پہنے اس کی سبز آنکھوں میں خماری تھی، چہرے پر ایک چمک۔ دروازہ بند کر کے اس کے سامنے آ بیٹھا۔ مہک کی پلکیں لرزی، اس کی کلون کی خوشبو اس کے چاروں طرف پھیلی۔ اے میری محبوب، کیا میں قربان ہو جاؤں؟ میں قربان ہو جاؤں، کاش میں عاشق بن جاؤں۔ وہ پشتوں میں گنگنایا جس کی مہک کو سمجھ تو نہ آئی لیکن اس کے پشتون لہجے کی وہ اسیر ہو گئی۔ سامنے مدہوشی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ جانا مجھے سمجھ نہیں آ رہی تم خوبصورت ہو یا یہ گلاب؟ تمہارا چہرہ بالکل اس گلاب کی طرح ہے۔ سائم خان نے پاس بڑی گلاب کی کلی کو اٹھا کر اس کا رخ اپنے سامنے کرتے کہا۔ آج ہماری شادی کی رات ہے۔ میں اپنے رب کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ مہک نے نم آنکھوں سے اس کو دیکھا جس کی آنکھوں میں خمار کے ڈورے تھے اور ان دونوں کے ملن پر چاند شرماتا ہوا بادلوں کی اوٹ میں چھپ گیا۔ آخر سائم خان نے اپنی محبت حاصل کر لی تھی لیکن دور کھڑی قسمت اس پر ہنس رہی تھی۔ صبح 10 بجے فواد خان کی آنکھ کھلی۔ اس نے پہلو میں لیٹی دعا کو محبت سے دیکھا جو سکون سے سوئے ہوئے تھی۔ کر لو نیند پوری سونیا، اور آنکھیں سکون سے بند کی۔ جب اس کا سکون اس کی باہوں میں تھا پھر اس کو کوئی فکر نہیں تھی۔ سب خانویلا ناشتہ لے کر جانے کے لیے تیار تھے۔ افتخار سائیں، آصف سائیں، شاہ سائیں اور اظہار سائیں کے ساتھ ساتھ آریان، علیشہ اور ان کی مسز تھی۔ یہ تم اپنی پوٹلی کدھر لے کر جا رہی ہو؟ آریان نے اس کے ہاتھ میں مجھے شاپنگ بیگ کی طرف اشارہ کیا۔ علیشہ نے دانت پیسے۔ دیکھا آریان، میرے ساتھ نا تو میں نہ کیا کر ورنہ۔ علیشہ نے کہا تو آریان نے اس کو گھورا۔ ورنہ کیا؟ بولنا۔ آریان کے پوچھنے پر اس نے سر پکڑا۔ دفعہ ہو، علیشہ اس کو کہتے باہر کی طرف بڑھی۔ اس کو کیا ہوا؟ آریان نے کندھے اچکا کر خود سے پوچھا۔ ثنا خان نے اٹھ کر ملازموں سے ٹیبل وغیرہ سیٹ کروائی۔ ایک لمبی کھانے کی ٹیبل تیار تھی۔ ناشتہ بھی تقریباً تیار ہو چکا تھا، بس مہمانوں کی کمی تھی۔ سائمہ خاتون نے ایک نظر پورے گھر پر ڈالی۔ رخسار، جا کر زینب وغیرہ کو اٹھاؤ۔ ان کی بات پر وہ سر ہلاتی اندر کی جانب بڑھی۔ بھابھی، بچے نہیں آئے ابھی تک؟ صنم خاتون نے ان کی بات پر ہنسی دباتے نفی میں سر ہلایا اور ارشد خان کے کمرے کی طرف بڑھی۔
صبح بخیر۔ سالار جو صوفے پر بیٹھا تھا تھوڑی ضروری کام کر رہا تھا، اسما کے اٹھنے پر محبت سے بولا۔ اسما نے اس کو ایک نظر دیکھا جو بہکی نگاہوں سے اس کو ہی دیکھ رہا تھا۔ مجھے واش روم جانا ہے، اسما نظریں چراتی بولی تو سالار کا دل کیا اس کو باہوں میں بھر لے، لیکن سب کا سوچ کر اس نے اپنا خیال جھٹکا۔ ہاں تو جائیے نا، میں نے آپ کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، سالار کے شرارت سے کہنے پر وہ جھینپی۔ اسما کھڑے ہوتے لڑکھڑائی۔ سالار جلدی سے اس کے پاس پہنچا۔ مانا کہ میں ہینڈسم ہوں، لیکن اتنا بھی نہیں کہ آپ مجھے دیکھ کر لڑکھڑا ہی جائیں، سالار کے شرارت سے کہنے پر اسما نے اس کو گھورا۔ وہ تو پہلی بار اس کا روپ دیکھ رہی تھی۔ جائیں آپ، اس سے پہلے کہ میری نیت خراب ہو۔ وہ اسپیڈ سے بھاگی۔ اس کے چہرے کے رنگوں نے سالار کو دیوانہ کر دیا تھا۔ ابھی منحوس اٹھنا، افنان نے وجدان کو پرے کیا جو تقریباً آدھا اس کے اوپر لیٹا ہوا تھا۔ وجدان سائڈ پر لڑک گیا۔ اب اس سچ میں تو نہیں اٹھ گیا؟ کبھی تو بھائی کے ولیمے کی بریانی بھی نہ کھانے دے۔ افنان کے اس کے یوں پڑے رہنے پر تشویش سے بولتا اس کے پاس آیا۔ شیشے کے سامنے کھڑے نکسک سے تیار ارسل نے اس کو دیکھا۔ مار خبیث، تو مجھے مار سالے بیوہ آدمی۔ وجدان تان پیستے اس کو پراں پھینکتے بولا۔ ہوگا تو بیوہ خبیث چھوٹے خان، افنان اس کی تشریح پر ایک لات مارتا بولا تو وجدان بیڈ سے نیچے لڑکا۔ افنان اور ارسل کا کہکا بے ساختہ تھا۔ گنجے منحوس، آج میں تجھے چھوڑوں گا نہیں، وجدان نے چیخ کر کہتے افنان کے پیر کے پکڑ کے نیچے کھینچا۔ بیچارہ افنان بیڈ شیٹ سمیٹ نیچے گرا۔ اوئی ماں، کمر توڑ دی، تیرے پیٹ میں کیڑے پڑے وجی۔ افنان کے خالصانہ بددعاؤں پر ارسل نے کہکا لگایا۔ تم دونوں یار اتنے بڑے ہو گئے ہو، شرم کرو، ابھی بھی اونٹ پٹانگ حرکتیں اور باتیں کرتے ہو۔ ارسل نے ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو کر کہا۔ اوئے افسر، تمیز سے، وجدان انگلی اٹھا کر بولا تو ارسل کی ہنسی کو بریک لگے۔ کیا بولا؟ دوبارہ بول ذرا۔ ارسل خطرناک تیوروں کے ساتھ اس کی طرف بڑھا۔ میرا مطلب ہے ارسل لالا کہ جو یہ بولے گا میں اس کو زندہ مرچی کھلاؤں گا۔ وجدان کی بات پر افنان نے کہکا لگایا۔ ارسل نفی میں سر ہلاتا باہر نکلا۔ اوف، بچ گیا۔ وجدان نے گہری سانس لی۔ اگلے ہی پل دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور دونوں نے واش روم کی طرف دوڑ لگائی۔ خبردار، پہلے میں جاؤں گا، وجدان چیخا، لیکن افنان میاں واش روم میں پہنچ کر دروازہ بند کر چکے تھے۔ خبیث چھوٹے شاہ، اللہ کرے جب تو صابن پکڑ لگا کر کھڑا ہو پانی ختم ہو جائے، تیرے پیٹ میں گڑگڑ ہو سالے نکمے۔ وجدان کی بددعاؤں پر اندر کھڑے افنان نے بند دروازے کو گھورا۔ مہک کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو سائم کے حصار میں پایا۔ اس نے ایک نظر سائم کو دیکھا تو رات کے گزرے پر یاد کر کے اس کا چہرہ گلاب بنا۔ گڈ مارننگ رقصم، سائم کی خمار بھری آواز پر وہ گھبرائی۔ مہک نے اس کی گرفت سے آزاد ہونا چاہا تو سائم کا موڈ 2 سیکنڈ میں بگڑا۔ جب تم میرے پاس ہو، مجھ سے دور جانے کی یا چھڑوانے کی یا پھر کسی اور طرف اپنا منہ گھمانے کی غلطی کبھی مت کرنا، ورنہ میرا جو روپ سامنے آئے گا تم سہ نہیں پاؤ گی۔ سائم کے سرد لہجے پر اس کے آسان خطا ہوئے، آنکھوں میں آنسو چمکے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر سائم نے لب بھینچے۔ وہ زیادہ ہی ہمسا کی باتوں کو سر پر سوار کر چکا تھا۔ سوری سکون رقصم، میرا ارادہ تمہیں خوفزدہ کرنے کا نہیں تھا، مجھے چھوڑے، مہک نے اٹکتے ہوئے کہا تو سائم مسکرایا۔ جاؤ، میں ان کو اطلاع کر دوں ہم پہنچنے والے ہیں؟ علیشا نے آریان سے پوچھا۔ ابھی وہ پاگل ہے کیا؟ آریان کے کہنے پر میسج کرتے علیشا کے ہاتھ رکے۔ اس میں پاگل کی کیا بات ہے؟ علیشا نے تیوری چڑھا کر بولا۔ چڑھے سمجھا کر، آریان نے معنی خیزی سے کہا تو اس نے سمجھ کر ہنسی دبائی۔ کمینہ ہے تو 1 نمبر تھا، علیشا نے کہا تو آریان نے منہ بسرا اور تو 2 نمبر دی۔ آریان نے کہکا لگایا تو علیشا بھی مسکرائی۔ جلدی چلانا گاڑی، علیشا نے آریان سے کہا تو اس کو گھورتے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی۔ کہاں ہے یہ آپ کے لختے جگر نور نظر؟ وجدان نے نیچے کسی کو بھی موجود نہ پا کر پوچھا۔ اپنے کمرے میں ہوں گے، اب انہوں نے کہاں جانا ہے؟ صنم خاتون نے مسکرا کر کہا۔ کیا بات کر رہی ہیں مورے جان، ابھی تک کمرے میں کیا کر رہے ہیں؟ وجدان معصومیت سے آنکھیں پٹپٹا کر بولا۔ بیڈ توڑ ڈانس۔ افنان کی بے باک سرگوشی پر ارسل کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ وجدان نے اس کو گھورا تو اپنی آنکھیں بیچ میں مت اڑایا کر، 2 نمبر قیدی، وجدان نے منہ بسور کر کہا تو افنان نے اس کی ایک دھپ ماری۔ خبیث خواجہ سرا، افنان کے کہنے پر ارسل نے کہکا لگایا جبکہ آسما خاتون نے ناگوارے سے افنان کو دیکھا۔ وجدان نے افنان کو گھسیٹا۔ ابھی کہاں لے کر جا رہا ہے؟ افنان چیخا۔ چل تو اندر تجھے دکھاتا ہوں، میرا مطلب بتاتا ہوں میں خواجہ سرا ہوں یا نہیں۔ وجدان کے کہنے پر افنان پھدکا۔ بکواس بند کر، اپنی گندری نظروں کو سائڈ پر کر، افنان بلبلا کر بولا تو وجدان نے اس کو پرے کیا جس سے اس کا توازن بگڑا اور وہ کرسی پر گرا۔ وجدان نے بے ساختہ کہکا لگایا۔ گرتا گیا پر چس بہت آئی ہے،
अखनान खड़ा हुआ तो अरसल ने अफसोस से इसको ढीठ को देखा। चल मेरे साथ, लाला लोगों को जगाने, वरदान ने अखनान से कहा तो वो खड़ा हुआ। अबे पागल हो तुम दोनों, अरसल सटपटाकर बोला। चुप करें आप, मेरे भाइयों की इज्जत खतरे में है, अखनान ने कहा तो अरसल ने इसको एक लगाना चाहा, लेकिन शान खान के बुलाने पर वो इनकी तरफ मतवज्जो हुआ। दुआ ने आईने के सामने खड़े होकर खुद पर परफ्यूम छिड़का। फवाद की हरकतों पर इसका चेहरा लाल था, उसकी गुर्बत के रंग के उसके चेहरे पर वाज़े थे। दुआ ने मुस्कुराकर एक नज़र अपने अक्स पर डाली। मैरून कलर का सूट जिस पर गोल्डन स्टोन्स का काम था, वो पहने चेहरे पर मैरून लिपस्टिक लगाए बालों को खोला छोड़ा वो नज़र लग जाने की हद तक हसीन लग रही थी। उसके चेहरे पर शर्मिंदी मुस्कुराहट आई। अगले पर उसकी नज़र साइड ड्रॉ पर पड़ी जिस पर इसकी मुँह दिखाई का तोहफा वैसे का वैसे रखा था। दुआ ने जल्दी से इसको उठाते खोला। गिफ्ट बैग खोलते हुए उसकी आंखें फैली, क्योंकि उसके अंदर कोई आम चीज़ नहीं बल्कि एक गन थी। दुआ ने हैरत और खुशी से इसको एहतियात से बाहर निकाला। कैसा लगा बेगम? फवाद ने वॉशरूम से बाहर निकल कदम रखते हुए पूछा। दुआ ने उसे एक नज़र देखा। ब्लैक पैंट में विदाउट शर्ट, सीने पर चमकती पानी की बूंदें उभरी हुई नसें। वह एक शानदार मर्द था। दुआ ने बेसाख्ता माशाल्लाह कहा। क्या मेरे लिए है? दुआ ने पूछा तो फवाद ने सर हिलाया। अगले ही पल फवाद को शौक लगा, क्योंकि उसकी छोटी सी बेगम इस पर ही गन तान चुकी थी। ये सही है बेगम, जिसने बंदूक दिया इसी पर ही बंदूक तान दी। फवाद बालों में हाथ फेरते बोला तो वो खिलखिलाकर हंसी। फवाद ने मदहोशी से इसको देखा और अगले ही पल दुआ से गलती से ट्रिगर दबा और गोली फवाद खान के पास से गुजरती सीधी दीवार में लगी। फवाद घबराकर पीछे हुआ। हायला, क्या ज़माना आ गया, शोहर के प्यार करने पर गोलियां चलाई जाएंगी। वरदान जो दरवाज़ा खटखटाने लगा था, लेकिन अखनान ने झट से दरवाज़ा खोला। अंदर का मंजर देखकर दोनों मुंह फेरने ही लगे थे कि गोली की आवाज़ सुनकर दोनों घबरा गए। दुआ का मुंह फ़ौरन सुर्ख हुआ। फवाद ने शर्मिंदगी से अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा। दरवाज़ा नॉक नहीं कर सकते खबीसों? फवाद इनको दरवाजे के बीच में ही खड़ा करते थे बोला। जब दरवाज़ा खोला तो नॉक कौन करता है? अखनान ने दांत निकाल कर पूछा। तेरी ऐसी की तैसी, हरामी शादीशुदा के बंदे में कमरों में ऐसे ही नहीं मुंह उठाकर चले जाते। फवाद धीमी आवाज़ में घुराया। एक दिन नहीं हुआ शादी को और डायलॉग सुनो इनके। इतने शादीशुदे हों तो फिर दरवाज़ा बंद करके नहीं कर सकते थे? क्या बड़े आए हमें सिखाने वाले। वरदान लड़ाका औरतों की तरह कमर पर हाथ रखकर बोला तो दुआ का चेहरा सुर्ख हुआ। फवाद ने एक चमाट उसकी गद्दी पर मारा। परों हटो आप तो। वरदान ने इसको धकेलते कमरे में घुसा। फवाद ने दांत पीसते खुद पर जब्त किया। अखनान ने अंदर आना चाहा तो फवाद उसके सामने आया। अरे पांडे, फवाद भाई को लग रहा है कि गोली हम। अखनान के चीखने पर फवाद घबराकर पलटा, तभी अखनान अंदर घुसा और आईब्रो उठाते उसको देखा। जाहिल जलील कमीने, फवाद बड़बड़ाकर कहता वॉशरूम में घुसा। दुआ ने मुस्कुराकर दोनों को देखा। कैसी हैं भरजाई? वरदान ने मुस्कुराकर पूछा तो वो भी मुस्किल। ठीक ठाक, फवाद लाला ने गिफ्ट बड़ा ज़बरदस्त दिया है, वरदान ने कहा तो उसने मुस्कुराकर सर हिलाया। सालार ने नज़रें अस्मा पर जमाई, जो ब्राउन लिबास पहने उसके दिल में उतरी जा रही थी। मेरा दिल चाह रहा है कि अभी हम सिर्फ यहाँ पर बैठे। सलार की बात सुनकर अस्मा की आंखें फैली। नहीं नहीं, अस्मा ने घबरा कर कहा। तुमने तो जोक्स का बोला था ना कि इतनी खट्टी मीठी बनकर मेरे सामने आओ। इससे पहले कि सलार आगे बढ़ते दरवाजे पर दस्तक हुई। अस्मा ने शुक्र अदा किया। सलार ने मुँह बसूरा और दरवाजे को खोला। अस्सलाम वालेकुम लाला। हुरैन ने मुस्कुराकर सलाम किया तो वह मुस्कुराया। वालेकुम सलाम हुरी, आओ अंदर। सलार ने मुस्कुराकर उसको अंदर आने का इशारा किया। अस्सलाम वालेकुम। अस्मा ने झिझक कर सलाम किया तो हुरैन ने इसको गले से लगाया। सलार ने अस्मा को देखते आँख आँख दबाई। उसका चेहरा लाल हुआ। लाला, मोरे जान नीचे बुला रही है, मेहमान पहुंच गए। हुरैन की बात पर अस्मा को देखते सलार चौंकते वॉशरूम में घुसा। कैसी रही रात? हुरैन ने उसके जाने के बाद शरारत से पूछा तो उसने शर्माते हुए सर झुकाया। अस्सलाम वालेकुम। सब ने अंदर दाखिल होकर सलाम किया। अरशद खान मुस्कुराकर इफ्तिखार साईं के गले लगाए। आए, अंदर नाश्ता तैयार है, शान खान ने मुस्कुराकर कहा तो सब चलते अंदर आए। ज़ैनब ने सबको देखकर सलाम किया। कैसी हो ज़ैनी आपी? अलीशा ने पूछा तो उसने फट से फिट का इशारा किया। अलीशा खिलखिलाई। हमारी साहबजादियाँ कहाँ हैं? आसफ साईं ने मुस्कुराकर पूछा। अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले कोई कुछ कहता सलार और फवाद की संगत में अस्मा और दुआ ने सीढ़ियाँ उतरते कहा। वालेकुम सलाम, मेरी शहजादियाँ, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। इफ्तिखार साईं ने इनका माथा चूमा और बोले। फवाद ने अम्मा साईं के आगे सर झुकाया तो उन्होंने उसका माथा चूमा। फवाद खान बारी बारी सबके गले लगा। मिसेस आसिफ ने मुस्कुराकर अपनी बेटी का चमकता दमकता चेहरा देखा, जहाँ खुशी वाज़े थी। तभी हाँफते काँपते वरदान और अखनान नीचे उतरे। अरे अरे, क्या हुआ? आराम से बेटा।
مسز شاہ کے کہنے پر دونوں کرسیوں پر گر سے گیا۔ ہوا کیا ہے؟ فواد کے پوچھنے پر دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور کہا لگایا، یہ مہک کا ہے۔ اماں سائیں کے کہنے پر سب چپ ہوئے۔ ہیلو اخنان پوری سانسوں کے درمیان بولا۔ سب نے ناسمجھی سے اس کو دیکھا۔ دونوں کی نظروں میں کچھ دیر پہلے کا سین آیا۔ سائم خان نے مسکرا کر ایک نظر مہک کو دیکھا جو بلیک ڈریس میں نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ یہ کیسا کلر ہے؟ بھلا کوئی اور پہنو؟ سائم کے روب سے کہنے پر وہ دوسرا ڈریس اٹھا کر واش روم میں گئی۔ اب کہ وہ آسمانی رنگ کے ڈریس میں باہر آئے۔ سائم زبان سے بولا تو مہک نے اس کو ایک نظر دیکھا۔ اگلے 2 منٹ بعد وہ ریڈ کلر کے ڈریس میں باہر آئی۔ ہائے کیا مست لگ رہی ہو۔ سائم کے بولنے پر اس نے غلطی نیچے اتاری۔ اگلے ہی پل زور سے دروازہ بجا۔ دونوں گھبرائے۔ سائم نے جلدی سے دروازے کو کھولا لیکن باہر ان دونوں خبیثوں کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر سلوٹیں آئیں۔ سائم نے دروازے پر تن کر کھڑے ہوتے ان کو گھورا۔ ہائے چھوٹی لڑکی کیسی ہو؟ ورشتان زبردستی کمرے میں جھانکتے بولا۔ تیری تو۔ سائم نے اس کے پیٹ میں گھٹنا مارا۔ کیا ہے لالا، مجھے کیوں مار رہے ہو؟ ورشتان نے منہ بنا کر کہا۔ تیری حرکتیں ہی ایسی ہیں بیٹا۔ سائم تان پیس کر بولا۔ اب آپ کو آپ کی بیوی نے مارا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرے دوست پر غصہ نکالے۔ اخنان کے کہنے پر مہک کے بال بناتے ہاتھ رکے جبکہ سائم بلبلا کر رہ گیا۔ کیا کام ہے یہ بولو؟ سائم نے پوچھا۔ اسی پل حورین ان کے نزدیک آئی اور ان کو سلام کرتے اندر گئی۔ لالا مورے جان بلا رہی ہیں، حورین مہک کے گلے لگتے بولی۔ اخنان نے موقع دیکھ کر سائم کی ٹانگوں کے درمیان سے اندر جانا چاہا لیکن ایسا کیسے ممکن تھا؟ یہ نتیجہ یہ نکلا کہ سائم لڑکھڑاتے ہوئے زمین بوس ہوا۔ اخنان سجدے کی صورت میں زمین پر پڑا ہوا تھا۔ حورین اور مہک نے شوق سے دونوں کو دیکھا لیکن اگلے ہی پل ورستان کے کہکوں میں ان کے کہکے بھی شامل ہوئے۔ تیرا بیڑا غرق منحوس، تیری تو۔ سائم دھاڑتے ہوئے کھڑا ہونے لگا۔ ورستان نے بڑی مشکل سے ہنسی روکتے اخنان کو کھڑا کیا۔ اخنان نے آنکھیں بھینگی کہ جس سے جو دیکھتے ان تینوں کو ایک بار پھر ہنسنے کا دورہ پڑا۔ سالے آوارہ آدمی، تیری ایکٹنگ میں نکالتا ہوں۔ سائم کھڑا ہوتا بولا تو دونوں نے اس کے تیور کو دیکھ کر نیچے دوڑ لگائی۔ حمزہ نے آفس میں قدم رکھا۔ السلام علیکم سر۔ ورکرز نے اس کو دیکھ کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام مدثر، تم ذرا یہ 2 دن کا تمام رپورٹ میرے آفس میں پہنچاؤ۔ حمزہ نے ایک لڑکے سے کہا تو وہ سر ہلاتا اپنے ڈیسک کی طرف بڑھا۔ حمزہ نے اپنے آفس میں پہنچ کر ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی۔ اس کو کچھ غیر معمولی سا محسوس ہوا۔ اس نے اپنے ٹیبل پر موجود کمپیوٹر کو آن کیا اور وہاں سے کھڑا ہوتا آفس میں بنی الماری کی طرف بڑھا۔ اگلے ہی پر زوردار دھماکہ ہوا اور کمپیوٹر ریزہ ریزہ ہو کر پھٹ گیا۔ اس کی لپیٹ میں ٹیبل اور کچھ آس پاس کا سامان آیا۔ حمزہ سکتے کی حالت میں کھڑا تھا۔ اگر وہ ضروری ہوا USB لینے کے لیے نہ کھڑا ہوتا تو آج وہ مر چکا ہوتا۔ اس کو مارنے کی سازش کی گئی، وہ بھی اس کے آفس میں گھس کر۔ اگلے پل پورا سٹاف اندر جمع ہوا، سب شوق کی حالت میں تھے۔ میری غیر موجودگی میں کون میرے آفس میں داخل ہوا؟ کیا نامردوں کی طرح چھپ کر وار کر رہے ہو؟ ہمت ہے تو سامنے آ کر لڑو۔ حمزہ کی دھاڑ پر سب کانپے۔ کوئی آیا تھا کہ باہر کا آدمی؟ اس کے سرد لہجے پر سب نے سر ہلایا۔ اگلے 5 منٹ میں CCTV فوٹیج میرے سامنے اور آفس کی صفائی حمزہ کے حکم پر سب سر ہلاتے اپنے کاموں کی طرف بڑھے۔ حمزہ نے 2 انگلیوں سے اپنے دکھتے سر کو دبایا۔ السلام علیکم۔ مہک نے نیچے اتر کر دھیمے لہجے میں سلام کیا۔ مسز شاہ نے اس کو سینے سے لگایا۔ شاہ سائی نے ماتھا چوما۔ افتخار سائی نے اس کو سینے سے لگاتے اپنے ساتھ والی کرسی پر بٹھایا۔ اماں سائی سے ملتے سائم خان نے اس کو ان کے ساتھ بیٹھتے دیکھ پہلو بدلا۔ ادھر لالا، ادھر آ جاؤ۔ ورزان نے دانت نکالتے فواد اور سالار کی طرف اشارہ کیا جو اترے چہرے کے ساتھ اپنی بیویوں کے سامنے بیٹھے تھے۔ اس میں منہ بنانے والی کیا بات ہے؟ بیویاں سامنے ہی تو ہیں۔ اخنان نے ان کے کان میں سرگوشی کی۔ تینوں نے ایک ایک نظر اپنی بیویوں کو دیکھا جو مزے سے آپس میں باتیں کر رہی تھیں۔ تینوں کا دل جلا۔ تیرے پاس بیوی نہیں ہے نا، اسے تو نہیں سمجھ سکتا، فواد نے طنزیہ کہا تو اس نے منہ بسورا۔ اماں، اچانک اخنان مصنوعی روتے ہوئے دھاڑا۔ سب نے دل پکڑے۔ کیا ہوا بچہ؟ اماں سائی نے پیار سے پوچھا۔ اماں، یہ فواد بھائی مجھے کنوارے ہونے کا طعنہ دے رہے ہیں۔ اخنان کی بات پر فواد سر پٹایا۔ سب نے فواد کو دیکھا جو بیچارہ کھانس کے رہ گیا۔ ان کے پاس بیوی آ گئی ہے اس لیے اترا رہے ہیں۔ ورزان کی بات پر دعا کے چہرے پر مسکراہٹ چمکی۔